बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नेहा सालिक। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम आपके मुताबिक। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी, आरिफ साहब और नासिर साहब। आपके मुताबिक सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल 16 दिसंबर कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जो है ये 16 दिसंबर 2014 में हुआ। बड़ा दर्दनाक सानिया है और 7 साल से हम इस दर्द को सह रहे हैं और हमारी नस्लें भी इसको सहेंगी, क्योंकि हमारी औलाद बच्चे जो है ना हमारी बुनियाद है। हमारे दुश्मनों ने हमारी बुनियादों को हिलाया। नाज़र साहब, उन्होंने हमारी बुनियादों को इसलिए हिलाया कि हम जब ताकत पकड़ रहे थे, दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर रहे थे, उस वक़्त हमारे दुश्मन ने ये समझा कि हम हर जगह धमाके कर चुके, हर दफ़ा जगह रॉकेट फेंक चुके, अब क्यों ना हम इनको इनके बच्चों से महरूम करें। जी, तो उन्होंने हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया और वहाँ हमारे बच्चों को, होनहार बच्चों को शहीद किया, जिनका दर्द आज हम जो 2014 में सह रहे थे वो 2021 में भी सह रहे हैं। बिल्कुल। नाज़र भाई, आप थोड़ा इस पे आप बयान दें थोड़ा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो बच्चों पे जो तशद्दुद हुआ, जिस तरह उनको मारा गया, ये समझें कि हमारे को उन्होंने जो है वो हमारी पुष्ट पे हाथ रखा और उन्होंने सोचा कि हम आर्मी पब्लिक स्कूल में धमाका करेंगे, बमबारात करेंगे तो ये नस्त नाबूद रहेंगे। मगर इस दुश्मन को ये नहीं मालूम कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार है और वो बच्चे हमारे इतने काबिल बच्चे थे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। ये जज्बा रखा। ना सिर्फ बच्चे बल्कि वहाँ पढ़ाने वाली जो उस्तानियाँ थीं, जो वहाँ के चौकीदार थे, उन्होंने भी मुकाबला किया और जहाँ तक कर सकते थे कुछ उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। ये गालिबन 6 लोग थे जो हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन के रूप में आए। वहाँ की आबादी से गद्दार भी तो होते हैं ना, तो वो हमारे जो पेशावर के इलाके के कुछ गद्दार से उनके साथ उन्होंने मिल मिला के तो वो उस आर्मी स्कूल तक पहुँचे। ठीक है, और ये वहाँ पे ये हौलनाक खेल खेला। इससे अभी हमारी आर्मी ने उस पर एक गाना निकाला कि हमने दुश्मन से बदला लेना है और उसके बच्चों को पढ़ाना है। बेशक, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को क्यों पढ़ाना है? इसलिए पढ़ाना है कि जब वो पढ़े लिखे हो जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि किसी चीज़ का दर्द क्या होता है और बच्चों का खास कर बच्चों का दर्द क्या होता है, और वो इस बात को कोई भी ऐसा काम करने से सोचेंगे। ये गाना हमारा बड़ा मकबूल हुआ और हमारे मुल्क के तमाम जी यहाँ पे ये जो माँ बाप की जो कमजोरी होती है ये औलाद होती है। इन्होंने औलाद को ही निशाना बनाया, किसी और को बना लेते। बिल्कुल नहीं, वो हर चीज़ को बना चुके थे। अब उन्होंने ये देखा कि हमारी किसी तरफ से कोई बख्शिश नहीं होने वाली, तो फिर उन्होंने हमारी कमज़ोरी को पकड़ने की कोशिश की। हमारी जो बच्चों की माएँ हैं, बहनें हैं, तो देखें, दादी का पोता हो या किसी का बच्चा हो, वो घर का एक लाडला होता है, वो एक फूल होता है और उस फूल से जो महक आती है वो सिर्फ वालिदैन ही सह सकते हैं, आम आदमी या जो है वो नहीं सह सकता। बिल्कुल। देखिए, इसमें जो बच्चे थे उनके काबिलियत का आप अंदाज़ा नहीं रख सकते। उनके माँ बाप जो थे उनकी भी काबिलियत थी और बच्चों में बहुत ज़्यादा काबिलियत थी। जो बच्चे वहाँ पर जब ये इस तरह का वाक़यात हुआ, जब वो दुश्मन जो है वहाँ पर हावी हुआ, उन बच्चों ने कुछ ऐसे, उन बच्चों जो बच्चे शहीद हुए उन्होंने भी कारनामे अंजाम दिए वहाँ पर। वो हमारे मुस्तकबिल के आर्मी थे। कोई PM पाकिस्तान था, कोई CM सिंध था और कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, कोई हमारा उसी में से, उन्हीं बच्चों में से वो बच्चे हों या मुल्क के किसी कोने के बच्चे हों, वो मुस्तकबिल के मेहमान हैं। बेशक, बिल्कुल। देखिए, दुश्मन ने हमें ललकारा, लेकिन हमने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हमारे बच्चों ने कभी भी वो गम नहीं सहा, कभी नहीं डरे। वो आज भी उसी शौक और ज़ौक़ से जाते हैं,
پڑھتے ہیں. اور میں دشمن کو یہ للکار کے کہنا چاہتا ہوں بالکل. تو ہمارے بچے شیر جوان ہیں اور تمہیں وہیں گھس کے ماریں گے. دیکھیے ہمارے ہمارا ویک پوائنٹ پکڑا, ہمارے بچوں کو ویک پوائنٹ پکڑا, مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم پاکستانی جو قوم ہے, ہم پاکستانی جو عوام ہے, ہم بہت طاقتور ہیں, اور جب ہم اپنی طاقت پہ آتے ہیں تو بڑے بڑوں کو ہم نست و نابود کر دیتے ہیں. اور ہم نے ان بچوں نے ان دشمنوں کو نست و نابود کر دیا, اور ان کو ان 6 دہشت گردوں کو نست و نابود کر دیا. بالکل, ان کو کوئی آگے کا موقع نہیں ملا. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان سے آج بھی اپیل ہے کہ اس سانحہ کے جتنے کردار باقی ہیں ان کو قراروائی سزا دیں, تاکہ ہمارے ملک کے دشمن چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہیں وہ اس سے خوف زدہ ہوں اور آئندہ سے ایسا کوئی سانحہ پیش نہ آئے. نہیں, اگر ان کو کرنا بھی ہے تو کسی بڑے سے کریں, ہمارے پاکستان کے چھوٹے بچوں سے نہ کریں. کیوں کریں؟ اللہ پاک ان کو ایسی جرات ہی نہ دے. پہلے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں, جو مثال کے طور پہ جس طرح جب یہ واقعہ ہوا تو ہماری آرمی جو ہے اسٹرانگ ہو گئی تھی, بہت اسٹرانگ. اور ہماری آرمی نے ہر اس شخص کو جو ہمارے ملک کی طرف غرض نظر سے دیکھتا تھا اس کو نست و نابود کیا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے ناصر صاحب, آپ کے مطابق پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے کے بعد الیکشن کمیشن کا پی پی کے چیئرمین, وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر پر جرمانہ, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, بلدیاتی الیکشن وہاں پر ہو رہے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے, تو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا ہے وہاں پر, تو انہوں نے جو ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کا جو جلسہ ہو رہا تھا وہ کسی بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا, وہ ایکچولی ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا. 30 تاریخ کو, 30 نومبر کو پیپلز پارٹی مرد وجود میں آئی تھی. تو جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں یا پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی ہے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جلسہ جو ہے نا وہ پشاور میں کریں گے. وہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے جو ابھی 19 تاریخ کو ہے میرے خیال میں, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے الیکشن لاہور میں بھی ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, ضمنی الیکشن تھا. تو الیکشن کمیشن کو درخواست دی گئی کہ یہ انہوں نے الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کی ہے کہ جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور حکومت مخالف نعرے لگائے اور اپنی الیکشن مہم کو تیز کیا. ٹھیک ہے, اس کے وزیر اعلیٰ سندھ بھی وہاں گیا ہوا تھا, سید خورشید علی شاہ بھی وہاں گیا ہوا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, نثار شاہ بھی گیا ہوا تھا, سعید غنی بھی گیا ہوا تھا, پارٹی کی کریم وہاں پہ تھی. تو انہوں نے جو الفاظ کہے, جو تقاریر کی, جو بھی کہا, تو الیکشن کمیشن کو کوٹ کر کے وہاں کے جو مخالف لوگ تھے انہوں نے کہا بھیجے, تو انہوں نے اس پہ جرمانہ عائد کر دیا. ابھی تازہ ترین کل کی رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر یہ پیپلز پارٹی والے نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ جناب ہمارا یوم تاسیس تھا, کوئی ہم انتخابی مہم چلانے نہیں گئے تھے. تو ابھی وہ فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہے, آئندہ چند دنوں میں یہ فیصلہ آ جائے گا اور امید ہے کہ یہ جرمانہ ختم ہو جائے گا. جی جی بالکل. تو آپ ناصر بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا یا اس کو ابھی آگے اور بڑھائیں گے, الیکشن کمیشن کوئی اور ایکشن لے گا؟ بالکل ظاہر ہے. دیکھیں, ایک تو وہاں کی جو عوام, پشاور کے عوام, انہوں نے اعتراضات یہی کیے کہ پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس نہیں بلدیاتی الیکشن کی کمپین چلائی ہے. تو اس بنیاد پہ جو معاملات ہوئے ہے کمیشن کو بعد کیے اور انہوں نے جو ہے اس پہ جرمانہ عائد کیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس منایا ہے, جلسے کو مطلب الیکشن مہم نہیں چلا رہے تھے. جی جی. آپ کے مطابق مہنگائی میں اضافہ, پاکستان دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک بن گیا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, مہنگائی تو بڑھ رہی ہے روز بروز. جب پیٹرول مہنگا ہوگا, پیٹرول نہیں ملے گا, پیٹرول کی سٹرائک ہوگی, گیس نہیں ملے گا, گیس کی سٹرائک ہوگی. اور کیونکہ یہ گیس بھی پیٹرول بھی, اس میں جتنے بھی مواصلاتی ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, اس وجہ سے یہ مہنگائی بڑھے گی. اب پاکستان یا دنیا میں پاکستان میں مہنگائی کا جو حد ہے
وہ جو ادارے ہیں ہمارے یا انٹرنیشنل لیول کے، وہ ہر ملک پہ، ہر صوبے پہ، ہر صوبوں کی عوام سے یہ سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ کہ بھی کس کس ملک میں کتنی مہنگائی ہیں۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ تیسرے نمبر پہ ہے مہنگائی میں پاکستان، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ تو ناصر بھائی یہ ابھی شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے تیسرے نمبر پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب مہنگائی تو روز بروز بڑھ رہی ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی کا IMF سے بھی تعلق ہے۔ ہاں، وہ ہمیں قرضے دیتا ہے اور فنڈنگ دیتا ہے، وہ ہمارا باپ بنا ہوا ہے، جیسے باپ اپنے بچوں کو پیسے دیتا ہے اسی طرح IMF بھی ہمیں پیسے دیتا ہے، ہم ملک چلاتے ہیں۔ جب آپ کو قرضے ملے گا تو اس کی مراد بھی دیں گے وہ۔ تو ابھی جو شوکت ترین ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب بہت سستائی آنے والی ہے، مہنگائی ختم ہو جائے گی چند دنوں کے بعد۔ جی جی، تو جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، ہاں گھبرانا نہیں ہے، اور سکون جو ہے نا صرف قبر میں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں، غریب بالکل سڑک پر آ چکے ہیں، چولہا ان کو نہیں چل رہے ہیں۔ چولہا تو گیس کی وجہ سے نہیں چل رہا، مہنگائی کی وجہ سے تو جو تھا سو تھا، لیکن جو گیس آ ہی نہیں رہی تو چولہا کہاں سے چلے گا؟ گاڑیوں پہ جاتے تھے، پیٹرول نہیں ہے، بالکل تو مہنگائی پھر سب بڑھے گی۔ نہیں، جب سے عمران خان اس دور میں آئے تب سے تو بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور لوگ بھی بھوکے مر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ مہنگائی تو ہر دور میں ہوئی ہے، لیکن یہ اتنی اور نہیں بات ہوئی ہے اس دور میں کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے۔ نہیں دیکھیں، مہنگائی جیسے آپ نے کہا مہنگائی ہر دور میں ہی ہے، جی جی، تو ہر حکومت میں کرو، مگر جو ذریعہ معاش ہے وہ بڑا ہے، ہر چیز کی قیمتیں بڑی ہیں، بڑھیا، کیونکہ اب جیسے پیٹرول آج 140 روپے ہے، تو پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے وہ 100 روپیز تھا، 170 روپے۔ ہاں، جب 76 تھا، جب نواز حکومت ختم ہوئی تقریباً 76 تھا۔ یہ اس کی وجوہات کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرضے لیے ہوئے تھے مگر عوام کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے پہ اتنا قرضہ ہو گیا۔ تو ابھی جو ہے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ اتنا قرضہ ہے ہمارے اوپر، اب یہ گورنمنٹ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ تو اس وقت قرضہ تھا، اب جو انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے کہ وہ پچھلے سارے قرضے جو ہے نا وہ ان سے دگنا ہو گیا ہے۔ اب مہنگائی بھی اسی حساب سے بڑھی ہے، اور جب قرضہ ہم لیں گے وہ اپنی شرطیں رکھائیں گے۔ آپ کسی بنیے کے پاس چلے جاؤ، آپ کسی سود خور کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو اتنے پیسے ہمیں چاہیے، وہ شرط رکھے گا بھائی کس طرح اور کس حساب سے واپس کرو گے، یہ طریقہ ہے۔ تو جب وہ شرطیں رکھتا ہے تو ہماری گورنمنٹ شرطیں مانتی ہے، وہ پیٹرول مہنگا کرتی ہے، گیس مہنگا کرتی ہے، بلکہ زندگی کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، اس کی مہنگی ہونے کی وجہ سے سب مہنگائی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ریاض صاحب، بات یہ ہے کہ مہنگائی تو ایک مہنگائی ہے، اب مہنگائی ہم تو کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، مگر جو غریب آدمی ہیں اس غریب آدمی کا، جیسے میڈم نے بتایا کہ چولہے نہیں جل رہے، چولہے نہیں جل رہے، چولہے ہی نہیں چلتے ہیں یہاں پہ، تو اوپر سے گیس خواتین بھی کو نہیں تو یہ آتی۔ زیادہ دکھ ہوگا نا۔ نہیں، ایک تو نہیں، گیس کچھ نہیں ان کو آتی۔ سہولت بھی ہو رہی ہے، سالن بھی ہوٹل سے منگا لیتی ہیں، ان کو اب روٹیاں بھی نہیں بنانی پڑتی، وہ بھی ہوٹل سے منگا لیتی ہیں، مہنگائی کا بہانہ کر کے، گیس کا بہانہ کر کے، ان کے تو مزے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات تھوڑی سی کی تھی کہ روٹیاں نہیں بنانا پڑتی، مگر جو گھر کا کمانے والا ہے اس کی تو کمر ٹوٹ گئی نا۔ ہاں، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ دیکھیں اس کی تو کمر بیچارے، آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک غریب آدمی جس کے 3 بچے ہیں، وہ کہتا ہے میرے گھر کے اندر جو ہے میرے بچی، میری بیٹی، میری بیٹا کوئی چیز مانگتے ہیں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے میں ان کو دلا سکوں۔ خودکشیاں ہو رہی ہیں بھجن اس وجہ سے، ابھی ہمارے کراچی میں کتنی خودکشیاں ہوئی ہیں۔ ابھی ایک پڑھا لکھا نوجوان لکی پلازا سے کود گیا، وہ گھر کے اخراجات نہیں پورے کر سکتا، مہنگائی کی وجہ سے اس پہ بوجھ تھا، وہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو جواب نہیں دے پا رہا تھا، اس نے کہا زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے، اب چلتے ہیں۔ لیکن مہنگائی تو ہے، مہنگائی تو دیکھیں نا کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے لیکن سیلری کیوں نہیں بڑھ رہی؟ سیلری بھی تو تھوڑی بڑھائیں نا اس میں۔ اب یہ آپ کی بات ہم وزیر اعظم تک پہنچائیں گے، اور ہمارے چینل کے تھرو یہ بات جائے گی، ممکن ہے آپ کی بات کو وہ مان لیں
اور ویسے تو وہ کہتے ہیں صبر کریں، آپ کی بات کو تسلیم کر کے وہ بڑھا دیں تو ہو سکتا اگر ہے. عمران خان دیکھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی سیلری بڑھائیں. میں سیلری کی میڈم بات کرتا ہوں، سیلری تو بڑی ہے، اسکیل ریوائز ہوئے ہیں. جی جی. تو 1 سے 16 تک اسکیل ریوائز ہوئے ہیں. لیکن جس حد تک مہنگائی ہے اس حد تک سیلری تو کسی حکومت میں نہیں بڑھائی اور نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جس طرح مہنگائی ہے اس طرح جو سیلری نہیں بڑھ سکتی. دیکھیے سیلری کا ایک مراتب ہونا چاہیے. ایک 1 اسکیل کا بندہ ہوتا ہے، 1 اسکیل کا بندہ، اس کی تنخواہ سیلری میکسیمم 25,000 روپے ہونا چاہیے 1 اسکیل میں. جی جی. یہ تو سندھ گورنمنٹ کا اعلان ہے نا، ہونی تو بہت زیادہ چاہیے لیکن 25 کون دے گا؟ کسی کے پاس اتنے پیسے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ آگے اتنی تنخواہیں دے سکے. جو فیکٹریوں کی آمدنی رک گئی ہے، جب بجلی گیس نہیں ہوگی، کارخانے نہیں چلیں گے، مزدور کام نہیں کریں گے تو وہ جو ہے وہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ آپ کے مطابق سندھ میں بلدیاتی قانون، وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریر، حکومت اور اپوزیشن میں ہنگامہ، آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس بارے میں یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں کراچی جو ہے ایک ہب ہے، ایک معاشی ہب ہے. یہاں پر جو ہے طاقت جو ہے میئر کی طاقت ہے یہاں پر، مگر وہ میئر کی طاقت سندھ گورنمنٹ نے لے لی ہے. میئر کی ساری طاقت سندھ گورنمنٹ نے لے لی ہے. اب آپ واٹر بورڈ کے چیئرمین ہو چاہے اور دوسرے محکمے بڑے بڑے، وہ آپ جو ہے وہاں چیئرمین نہیں لگا جائے گا، میئر کے انڈر میں آئیں گے. میئر ان کا چیئرمین ہوگا. تو سندھ گورنمنٹ نے تو اپنا فائدہ کرا، جو بھی محبت کرا، مگر جہاں تک یہ ہنگامہ رہی ہے تو اپوزیشن کہتی ہے کہ بدیا کے یہ جو دائیں یہ غلط رہے. سندھ گورنمنٹ اپنے فائدے کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ بلدیاتی جو قوانین سندھ گورنمنٹ نے چینج کیے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرتے. بات یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جب یہ بلدیاتی بل پاس کروا رہے تھے، اس پاس کرنے کے موقع پر تقریر کی. جی بے شک. اس تقریر میں جو انہوں نے کہا میری سمجھ میں تو وہ صحیح کہا، لیکن اپوزیشن کی سمجھ میں وہ بات دوسری طرف لے گئی. اس کے جو الفاظ تھے تھوڑا سا میں دہراتا ہوں اور اس پہ تھوڑا بحث کروں، آپ اس کو پارٹیسپیٹ کیجیے گا. انہوں نے بلدیاتی بل منظور کرنے کے بعد جب تقریر کی، انہوں نے ناصر شاہ صاحب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ کہتے ہیں، یعنی اپوزیشن والوں کو مخاطب کیا کہ ناصر شاہ صاحب روڑی سے اٹھ کے آیا ہے اور وہ یہاں پہ حکومت کر رہا ہے اور وہ بلدیاتی نظام چلا رہا ہے. تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ آپ اقلیت میں ہو، کیونکہ ہم سندھ سے الیکشن جیتے ہیں. جب ہم الیکشن جیتے ہیں تو ہم اکثریت میں ہیں اور آپ جو ہے نا اقلیت میں ہو. اس بات کو انہوں نے ایشو بنا لیا. اور ایک بات انہوں نے اور بھی کہی، انہوں نے کہا کہ وہ یہاں والے بھی جاہل ہیں اور اوپر کی حکومت والے بھی جاہل ہیں. اس پہ اپوزیشن بھڑک اٹھی، ٹھیک ہے، انہوں نے احتجاج کیا اور ابھی جو ہے نا وہ آل پارٹیز کانفرنس کو بلا رہے ہیں. مختلف پارٹیاں ہو گئی ہیں. پاکستان جو بلدیاتی وہ ہو گئی ہے، تقریباً ہو گئی ہے سب اس کے اندر پارٹی کے. وہ ابھی تو میرے خیال میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس پہ تمام جماعتوں سے مل رہے ہیں کہ ایک ہم آواز ہو کر اس کو بلدیاتی نظام کے خلاف. میں آپ سے کہوں ریاض صاحب کہ ہم اپوزیشن کو چاہیے کہ سندھ کا ساتھ دیں، کیونکہ آپ اس سندھ کی دھرتی پہ رہتے ہیں. دیکھیں سندھ تو سب سندھ ہے، کراچی ہو یا حیدرآباد ہو، ٹھیک ہے، تو سندھ ہے نا سب. اب ان کی یہ بات وزیر اعلیٰ کی کہ وہ کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں اکثریت سے ہے، اس لیے وہ اکثریتی جماعت ہے. حکومت بنانا، حکومت چلانا اس کا کام ہے. آپ جو ہے نا الیکشن نہیں جیتے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ اقلیت میں ہو. تو وہ ہماری اپوزیشن والے کچھ اس بات کو ایشو بنا گئے ہیں، وہ کسی اور اقلیت کی طرف لے گئے ہیں. یہ بات ہے، بات سمجھ کی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ان کی بات نہ سمجھ پا رہے ہوں جو وہ کہنا چاہ رہے ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے ایسا. کچھ چیزیں اپوزیشن جو کہتی ہے کہ جو ہے نا سندھ گورنمنٹ جو ہے نا ہمارے جائز حقوق نہیں مانتی، ہمارے مطالبات نہیں مان رہی. تو اب دیکھیں جو مطالبات جو ایشو اچھے ہوں گے اس کو سندھ گورنمنٹ دبے کرتی ہے، جو ایشو اچھے نہیں ہیں اس پر نہیں مانا انہوں نے. وہ ساتھ دیتے ہیں. جی لیکن اس بات کو جو ہے نا اگر قومی اسمبلی ہے تو ہماری جو اپوزیشن ہے اس کو چاہیے کہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ہر ایشو پہ اپنی ڈسکس کریں، اپنی تجاویز دیں، ٹھیک ہے. اس طرح سندھ اسمبلی والے بھی اس طرح کریں.
کہ حکومت کو تجاویز دیں. یہاں ہو کیا رہا ہے, صوبائی اسمبلیوں والے کوئی بھی ہوں, اپوزیشن کی بات نہیں مانتے حکومت تو وہ احتجاج کر کے باہر چلے جاتے ہیں. نہ یہاں سے بھی کوئی بل پاس ہوتا ہے, اگر وہ پاس کروا لیتے ہیں اپوزیشن اعتراض کرتی ہے. اس طرح وفاقی حکومت میں بھی چل رہا ہے کہ وفاقی حکومت جب کوئی بل پاس کروانا چاہتی ہے اپوزیشن کو کہتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو وہ احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ملک کا نظام جو ہے نا, اس میں تھوڑی سی چینج کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کیا, جس طرح ابھی یہ قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا وہ بھی اسی طرح ہوا. ابھی پچھلے دن تو ایسے واقعات ہوئے 4-5 اٹھا کے لے آئے. بالکل. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے سب کو چاہیے مل جل کر پاکستان کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. عوام نے جس خاطر ووٹ دیے ہیں کہ قانون سازی کریں, عوام کی بہتری کے لیے کام کریں, یہ لڑائی جھگڑے بند کریں. دیکھیے حکومت پاکستان ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو یا پنجاب گورنمنٹ, ان کو چاہیے اپنے غریب لوگوں کی جو اچھے قانون غریب لوگ کے لیے لے کر آئیں, ان کے جتنے بھی چاہتے ہیں ان کو پورا کریں. یہ مطلب پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. اور عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے میرا پروگرام آپ کے مطابق میں, اور ناصر صاحب آپ بھی آئے ہمارے پروگرام آپ کے مطابق میں. تو ناظرین اگلے جمعے کو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.